नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की बीनाई से मुतल्लिक तशवीश, सुप्रीम कोर्ट का मेडिकल बोर्ड कायम करने का हुक्म, बच्चों से फोन पर बात की इजाजत। जम्मू के जिला आरएसपुरा सेक्टर में सरहदी सूरत हाल पर राबता, बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के दरमियान फ्लैग मीटिंग, फायरिंग वाक़े की वजाहत। मुलाजमीन की मुस्तकिली के मुतालबे पर श्रीनगर में एहतजाज, अहल खाना और बच्चों की बड़ी तादाद ईजेक के धरने में शामिल। राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में गैर मंजूर शुदा नर्सिंग कोर्स के खिलाफ एहतजाज पर 33 कश्मीरी तलबा मुअत्तल। राजस्थान में जेर तालीम 33 जम्मू कश्मीर के तलबा की मुअत्तली का मामला हुकूमत राजस्थान के साथ उठाया गया, वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी का बयान। श्रीनगर के शालटेंग पारिमपुरा में दिल खराश हादसा, लकड़ी के लट्ठों तले दबकर कमसिन बच्चे की मौत, बड़ा भाई तशवीशनाक हालत में जेर इलाज। जम्मू कश्मीर में 24 फरवरी तक मौसम निस्बतन खुश्क रहने का इम्कान, बड़ी बारिश या बर्फबारी की पेशगोई नहीं, महकमा मौसमियात। वंदे मातरम की तमाम बंदिशें लाजमी करार देने की हिदायत पर शदीद एतराज, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला गैर आईनी और मजहबी आजादी के मनाफी करार दिया। बांग्लादेश के आम इंतखाबात एक मंसूबा बंद तमाशा है, अवामी लीग की बहाली का मुतालबा, शेख हसीना का शदीद रद्दअमल। और T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी, नामीबिया को 93 रन से इबरतनाक शिकस्त। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुबैना बीनाई मुतासिर होने के मामले पर सख्त नोटिस लेते हुए उनकी आंखों के मुकम्मल तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। अदालत उस्मा ने इसके साथ ही हुक्काम को हिदायत दी कि इमरान खान को अपने बच्चों से टेलीफोन पर बात करने की भी इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 73 साल साबिक क्रिकेटर व सियासतदान के जेल में कयाम और सहूलियात से मुतल्लिक केस की समाअत दोबारा शुरू की। अदालत ने वाज़ा किया कि इमरान खान का तफसीली तिब्बी मुआयना 16 फरवरी से कबल मुकम्मल किया जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की सेहत का मामला सबसे ज्यादा अहम है और इसमें अदालती मुदाखलत जरूरी हो गई है। अदालत को बताया गया कि इमरान खान गुज़श्ता बरस 5 अगस्त 2023 से कैद हैं और इस वक्त रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अडियाला जेल में बंद है। गुज़श्ता माह उन्हें इस्लामाबाद के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां आंख के आर्जे के सिलसिले में एक तिब्बी अमल अंजाम दिया गया। ताहम पीटीआई मुसलसल उनकी सेहत पर तशवीश का इजहार कर रही है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस अम्र पर भी जोर दिया कि इमरान खान का अपने बच्चों से राबता बुनियादी इंसानी जरूरत है और इस हवाले से भी मुनासिब इंतजामात किए जाएं। अटॉर्नी जनरल बराए पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने अदालत में इस बात की तस्दीक की कि कैदियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। जम्मू जिला के आरएसपुर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर जुमेरात के रोज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के दरमियान फ्लैग मीटिंग मुनक़िद हुई। हुकाम के मुताबिक ये मुलाकात बुली चक बॉर्डर आउटपोस्ट के करीब पाकिस्तान रेंजर्स की दरख्वास्त पर बुलाई गई, जो हालिया फायरिंग के एक वाक़े के बाद की गई। सरकारी ज़राया ने एक खबर रसां एजेंसी को बताया कि मुलाकात के दौरान बीएसएफ ने इस बात की वजाहत की कि फायरिंग किसी कशीदगी या इश्तियाल अंगेजी कार्रवाई का नतीजा नहीं थी, बल्कि अपनी जिम्मेदारी के दायरे कार में होने वाली एक तयशुदा तरबियती मशक का हिस्सा थी। बीएसएफ हुक्काम ने वाजा किया कि इस सरगर्मी का मकसद सरहदी नज़्म व ज़ब्त को मजबूत बनाना था और इसे किसी किस्म की खिलाफ वर्जी मुराद नहीं ली जानी चाहिए। ज़राए के मुताबिक फ्लैग मीटिंग खुशगवार और दोस्ताना माहौल में मुनक़िद हुई, जिस दौरान दोनों फ़िरक़ैन ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर अमन अमान और इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का इआदा किया।
دونوں جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ سرحد پر کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا غیر ضروری تناؤ سے بچنے کے لیے رابطے اور تعاون کو مسلسل جاری رکھا جائے گا۔ جموں کشمیر میں عارضی اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کی مستقلی کے مطالبے کو لے کر جمعرات کے روز سری نگر کے شیر کشمیر پارک میں ایک بڑا احتجاجی دھرنا دیا گیا، جس میں ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ اور بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ یہ دھرنا امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بینر تلے منعقد کیا گیا، جس کا مقصد حکومت پر زور دینا تھا کہ تمام عارضی ملازمین کو مستقل کیا جائے۔ ای جے کے جنرل سیکرٹری سجاد احمد پرے نے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی شرکت اس جدوجہد کے گہرے سماجی اثرات کو ظاہر کرتی ہے جو براہ راست خاندانوں بالخصوص آئندہ نسل کی تعلیم اور مستقبل پر پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ملازمتوں کا مسئلہ نہیں بلکہ ہزاروں خاندانوں کی عزت نفس اور معاشی بقا کا سوال بن چکا ہے۔ سجاد احمد پرے نے واضح کیا کہ جب تک ہر عارضی ملازم کو انصاف نہیں ملتا یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ جے کے ایس اے نے راجستھان کی میواڑ یونیورسٹی چتور گڑھ میں بی ایس سی نرسنگ کورس کے لیے لازمی منظوری حاصل نہ ہونے کے خلاف احتجاج کرنے پر 33 کشمیری طلبہ کی معطلی پر شدید تشویش اور برہمی کا اظہار کیا۔ ایسوسی ایشن نے خبردار کیا کہ انتظامی غفلت کے باعث 50 سے زائد کشمیری طلبہ کا تعلیمی مستقبل سنگین خطرے سے دوچار ہو چکا ہے اور اس معاملے میں جموں کشمیر اور راجستھان کے وزراء اعلیٰ کو فوری مداخلت کرنی چاہیے۔ ایک خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے جے کے ایس اے نے کہا کہ میواڑ یونیورسٹی کی جانب سے بی ایس سی نرسنگ پروگرام کے لیے راجستھان نرسنگ کونسل اور انڈین نرسنگ کونسل سے لازمی منظوری حاصل نہ کرنا ایک سنگین ادارہ جاتی کوتاہی ہے جس کی سزا طلبہ کو دی جا رہی ہے۔ ایسوسی ایشن کے قومی کنوینر نے کہا کہ ان منظوریوں کے بغیر طلبہ کی ڈگری کی قانونی حیثیت، پیشہ ورانہ رجسٹریشن اور مستقبل میں روزگار کے مواقع سب سے غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے جمعرات کے روز کہا کہ راجستھان کے ایک کالج میں زیر تعلیم 33 جموں کشمیر کے طلبہ کی معطلی کا معاملہ جموں کشمیر انتظامیہ نے راجستھان حکومت کے ساتھ اٹھا لیا ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ کپواڑہ کے دورے کے دوران نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت اس معاملے کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھ رہی ہے تاکہ متاثرہ طلبہ کے تعلیمی مستقبل کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق ناصر اسلم وانی نے کہا کہ جموں کشمیر حکومت مسلسل رابطے میں ہے اور امید ہے کہ جلد اس مسئلے کا قابل قبول حل سامنے آئے گا۔ انہوں نے ضلع میں تعلیمی سہولیات سے متعلق سوالات کے جواب میں کہا کہ حکومت نے تعلیم کے شعبے کو اولین ترجیح دی ہے کیونکہ تعلیم ہر معاشرے، ہر قوم اور ہر شعبے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور وزیر تعلیم سکینہ اتو کی قیادت میں محکمہ تعلیم بھرپور کوششیں انجام دے رہا ہے۔ سری نگر کے شالٹینگ پارمپورہ علاقے میں جمعرات کے روز ایک افسوسناک حادثے میں 6 سالہ بچی لکڑی کے بھاری لٹھوں کے نیچے دب کر جاں بحق ہو گئی جبکہ اس کا 10 سالہ بھائی شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے نے پورے علاقے کو سوگ میں مبتلا کر دیا۔ حکام کے مطابق دونوں بچے لکڑی کے لٹھوں کے قریب کھیل رہے تھے کہ اچانک لکڑی کا ایک ڈھیر ان پر گر پڑا جس کے نتیجے میں یہ دردناک حادثہ پیش آیا۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں کی مدد سے دونوں بچوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے 6 سالہ ارحان عمران کو مردہ قرار دے دیا جبکہ اس کا 10 سالہ بھائی حذیف عمران کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے اور وہ زیر علاج ہے۔ دونوں بچے عمران کے فرزند تھے اور بمنا کے بوٹ کالونی کے رہائشی تھے۔ محکمہ موسمیات سری نگر نے پیشگوئی کی ہے کہ جموں کشمیر میں 24 فروری تک موسم مجموعی طور پر پرسکون اور خشک رہنے کا امکان ہے اور اس دوران خطے میں کسی بڑی بارش یا برفباری کی توقع نہیں۔ تازہ موسمی اپ ڈیٹ کے مطابق آئندہ دنوں میں اگرچہ بعض اوقات بادل چھائے رہ سکتے ہیں تاہم شدید موسمی سرگرمی کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 12 فروری کو موسم عموماً خشک رہے گا جبکہ 13 فروری کو مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے ساتھ بالائی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ 14 سے 16 فروری کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے تاہم 16 فروری کی رات کو بلند و بالا علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برفباری ہو سکتی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وزارت داخلہ کے اس ہدایت کی سخت مخالفت کی ہے جس کے تحت سرکاری تقاریب میں قومی ترانے سے قبل وندے ماترم کی تمام 6 بندشیں بجانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بورڈ نے اس فیصلے کو غیر آئینی، مذہبی آزادی اور سیکولر اقدار کے منافی قرار دیتے ہوئے مرکزی حکومت سے فوری طور پر نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بصورت دیگر قانونی چارہ جوئی کی وارننگ دی گئی ہے۔ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے جاری کردہ ایک پریس بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ نہ صرف آئین ہند میں دی گئی مذہبی آزادی کے خلاف ہے بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلوں اور ملک کی سیکولر روح سے بھی
تصادم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہدایت براہ راست مسلمانوں کے مذہبی عقائد سے ٹکراتی ہے، اس لیے مسلم سماج کے لیے اسے قبول کرنا ممکن نہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم اور عوامی لیگ کی صدر شیخ حسینہ نے 13ویں قومی پارلیمانی انتخابات کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ایک منصوبہ بند تماشا قرار دیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر اقتدار پر قبضہ کر کے جمہوری عمل کو سبوتاج کیا، جبکہ ان کے انتخابات کا مقصد عوامی لیگ کو سیاسی طور پر ختم کرنا ہے۔ پولنگ کے اختتام کے بعد جاری ایک بیان میں شیخ حسینہ نے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی لیگ کی شرکت کے بغیر منعقد ہونے والے ان مبینہ جعلی انتخابات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 11 فروری کی شام سے ہی بے ضابطگیوں کا آغاز ہو گیا تھا، جبکہ پولنگ مراکز پر قبضے، فائرنگ، ووٹوں کی خرید و فروخت، بیلٹ پیپروں پر مہرے لگانے اور ایجنڈوں کے ذریعے نتائج کے کاغذات پر دستخط کرانے جیسے واقعات سامنے آئے۔ شیخ حسینہ کے مطابق 12 فروری کی صبح تک ملک کے بیشتر پولنگ مراکز میں ووٹر ٹرن آؤٹ نہایت کم رہا، جبکہ دارالحکومت ڈھاکہ اور دیگر علاقوں میں کئی مراکز ایسے بھی تھے جہاں کوئی ووٹر ہی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے بنگلہ دیش الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صبح 11 بجے تک ووٹر ٹرن آؤٹ محض 14.96% رہا، جو عوام کی جانب سے انتخابات کے مکمل بائیکاٹ کا واضح ثبوت ہے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن بھارت نے زبردست بیٹنگ اور جان لیوا بولنگ کے امتزاج سے نمیبیا کو 93 رنز کے بڑے فرق سے شکست دے کر گروپ اے میں اپنی برتری مزید مستحکم کر لی۔ ارون جیٹلی اسٹیڈیم نئی دلی میں کھیلے گئے اس میچ میں ایشان کشن اور ہاردک پانڈیا کی تیز رفتار نصف سنچریوں کے بعد ورن چکرورتی کی تباہ کن بولنگ نے مہمان ٹیم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 209 رنز کا پہاڑ جیسا سکور کھڑا کیا۔ ایشان کشن نے محض 24 گیندوں پر 61 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی، جس میں 6 چوکے اور 5 شاندار چھکے شامل تھے۔ پاور پلے کے دوران ان کی جارحانہ بلے بازی نے نمیبیا کے بولنگ اٹیک کو بکھیر کر رکھ دیا اور بھارت نے صرف 6 اوورز میں 86 رنز بنا لیے، جو T20 ورلڈ کپ کی تاریخ کے تیز ترین پاور پلے سکورز میں شامل ہے۔ بعد ازاں ہاردک پانڈیا نے 28 گیندوں پر 52 رنز بنا کر اننگز کو مزید مضبوط کر دیا، جبکہ شیوم دوبے نے آخری اوورز میں قیمتی رن چھوڑے۔ نمیبیا کی جانب سے کپتان نے 4 وکٹیں حاصل کر کے کچھ حد تک مقابلہ زندہ رکھنے کی کوشش کی، تاہم بھارتی بلے بازوں کی رفتار کے سامنے ان کی کوششیں ناکافی ثابت ہوئی۔ 210 رنز کے حذف کے تعاقب میں نمیبیا کی شروعات اگرچہ حوصلہ افزا رہی اور پاور پلے میں سکور 57-1 تک پہنچ گیا، لیکن اس کے بعد بھارتی سپن اور پیس اٹیک نے میچ کا رخ یکسر بدل دیا۔ ورن چکرورتی نے صرف 2 اوورز میں 7 رنز دے کر 3 اہم وکٹیں حاصل کی اور نمیبیا کی بیٹنگ کی کمر توڑ دی۔ اکشر پٹیل اور ہاردک پانڈیا نے بھی مؤثر بولنگ کرتے ہوئے مسلسل وقفوں سے وکٹیں حاصل کی، جس کے نتیجے میں پوری ٹیم 18.2 اوورز میں محض 116 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔